नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात का महवर आपको पता है, मैं कभी भी सियासत रखता नहीं। बात का महवर मईशत होती है और मईशत के मुतल्लिक जब बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की मईशत का महवर IMF का प्रोग्राम रहा है। 2 सालों से हम इसकी जुस्तजू में रहे। इसकी शराइत, कवायद व ज़वाबित पर अमल करना हम पर लाजिम है। लोग हमेशा कहते हैं कि मैं टेंजेंट बात करता हूँ, मैं टेंजेंट बात नहीं, मैं फोकस्ड बात करता हूँ। मुझे पता है क्या चीज़ अहमियत रखती है। पहले हमारी मईशत को FATF के झमेले में डालकर 3-4 साल इसी चीज़ में बर्बाद कर दिए गए कि FATF की शराइत मान ली जाएँ और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए। पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ गया, लेकिन माशी तौर पर ऐसी कैफियत बन गई कि इसके दिवालियापन की बातें बाज़गश्त में आ गई। फिर इसके बाद IMF और IMF प्रोग्राम का एक लंबा सफ़र शुरू हुआ, जहां हर हफ्ते हमें कहा जाता था कि IMF के साथ तकरीबन बात तय हो गई है। हफ्ता ब हफ्ता, महीना ब महीना और फिर साल ब साल ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से IMF को मुतमईन किया गया और उन्होंने हमें मुतासिर किया कि उनकी पॉलिसियाँ जिस तरह उन्होंने बताई हैं, बिल्कुल उन्हीं पर मनोअन अमल करना ज़रूरी होगा अगर हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और वक्तन फ़वक्तन वो हमारे अमल दरामद के सिलसिले को देखते रहेंगे और देखकर फिर वो ये तय करेंगे कि हम क्या उनके उसूल, कवायद, ज़वाबित और निज़ाम के हिसाब से चल रहे हैं या कि नहीं। ये भी एक ऐसा वक्त है जिस वक्त पर IMF पाकिस्तान आएगा। मुझे बताया गया है कि अक्टूबर के आखिर के बजाय नवंबर के अवाइल में आने का इरादा रखते हैं। जब वो आएंगे तो वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें वो बताकर गए थे उन पर किस हद तक अमल हुआ। वो अपने साथ ज़ाहिरी बात है एक चेक लिस्ट लाएंगे। उस चेक लिस्ट के ऊपर वो देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर बेहतरी उन्होंने देखी, कहां कहां वो लचक दिखा सकते हैं, कहां कहां वो सख्ती से पेश आ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो आज़ाद जदीद मईशत के प्रिंसिपल्स के तहत। आप आज तक मुझे बताएं कि जो बातें मैं मंतकी की मैंने, उनमें से क्या गलत निकला, मुझे सच बताइएगा। क्या मैंने ये मंतकी बात नहीं की थी कि पाकिस्तान का मौजूदा खसारा और पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ रहा है, ये ख़तरे की घंटी है, आगे जाके मसला बनेगा? क्या मैंने बात गलत की थी? सारी कौम कोई और बातें करने में मसरूफ़ थी। कोई CPEC का चर्चा कर रहा था तो कोई गवादर का चर्चा कर रहा था, कोई रियल एस्टेट का चर्चा कर रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चर्चा कर रहा था। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम था। मैंने आप लोगों को बोला कि मौजूदा खसारा, हाजिर खसारा और तिजारती खसारा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और बन गया। क्या मैं वो शख्स नहीं हूं कि जिसने डॉलर के मौजू के ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की? क्यों? मुझे पता था कि मईशत पर सबसे ज़्यादा असरात डॉलर के होंगे। क्या मैंने इस बात का चर्चा नहीं किया कि डॉलर करते रहो और डॉलर के मसले को हल करते रहो मईशत के हिसाब से, नऊज़ुबिल्लाह, दुनियावी लिहाज से? लेकिन आप लोगों ने तब भी मेरी बात संजीदगी से नहीं ली और इस बात को हवा में उड़ा दिया, और हवा में उड़ाते उड़ाते डॉलर भी उड़ान पकड़ता चला गया और रुपए का जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। ये सब चीज़ें मजाक नहीं हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोगों। आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा कि मईशत के हकीकी मसाइल हल करना ज़रूरी हैं। आज़ाद जदीद मईशत के उसूलों पर चलेंगे तो आज़ाद जदीद मईशत और बैनुल अक़वामी मईशत का हिस्सा बनेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे सारे दरवाजे खोल दिए जाएं? GSP+ के अंदर भी हमें जो है वो मज़ीद तवालत चाहिए थी, मिल गई। GSP+ में मज़ीद तवालत मिल गई तो उन लोगों ने हमें तवालत दे दी। उन्होंने कहा साहब आओ हमारी मार्केट में आकर काम करो। जब वो हमें कोई चीज़ भेजेंगे तो हम कैसे मना कर सकते हैं कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ तिजारत नहीं करेंगे? अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनसे मरात, आसानियाँ और मार्केट एक्सेस और जिसे आप कह सकते हैं कि रियायत मांग सकते हैं, किसी न किसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए उनकी मार्केट में, तो क्या उनकी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जब आने लगें तो हम उस पर पाबंदी लगा सकते हैं?
نہیں ہے, سوال ہے آپ سے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امپورٹ نہیں ہونے دیں گے تو ہم ہر چیز ایکسپورٹ ہونے دیں گے. کیوں بھائی, کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کا راج ہے؟ کیا WTO کوئی ادارہ نہیں ہے؟ کیا WTO جو باتیں کرتا ہے وہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ کیا آزاد جدید معیشت کے اندر تجارت کا تصور آپ نہیں جانتے کہ آپ جب دوسری مارکیٹوں میں جا کر اپنا مال بیچ سکتے ہیں تو پھر ان کو بھی پوری اجازت دینی پڑے گی کہ وہ آپ کی مارکیٹ میں آ کر چیز بیچیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری سمجھ بوجھ سے باہر ہے جو باتیں آپ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی ایما کے اوپر چیزیں نہیں چل سکتی, آپ کی خواہش کے اوپر معیشت کی سمت نہیں ہو سکتی. آپ لوگ ضد کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھے. بھیا آپ دیکھیں, یہ ایک شرعی معاملہ ہے کہ سود ہے, سود کا معاملہ کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے, یہ شرعی معاملہ ہے, میں اس میں نہیں بول سکتا. لیکن اگر اقتصادیات اور جدید اقتصادیات کے بارے میں پڑھیں گے, علم ہر چیز کا حاصل کیا جا سکتا ہے میرے بھائی, علم ہر چیز کا حاصل کیا جا سکتا ہے. علمی بات ہر چیز کے متعلق کی جا سکتی ہے, علمی بات کی جا سکتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ کیسے منجمد رکھنا چاہ رہے ہیں کچھ تاجر صنعت کاروں کو مطمئن کرنے کے لیے؟ اور اگر ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر IMF کو مطمئن کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے وہ لچک دکھا دیں, ہو سکتا ہے اس معاملے میں بات ہی نہ ہو سکتا ہے وہ اطمینان کا اظہار کر دیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں کوئی بات نہیں, آپ جیسا کر رہے ہیں کرتے رہیے, آپ نے بہت ساری چیزوں کے اندر بہتری لائی ہے. ہو سکتا ہے, ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور ہمارے ملک میں تو کیا کیا ہو رہا ہے, کیا آنیاں جانیاں ہیں, آپ خود ہی سمجھ جائیے. بھائی یہ زمانہ ہے, یہ دور ہے, آزاد جدید معیشت کے کچھ اصول ہیں, کچھ قواعد ہیں, کچھ ضوابط ہیں. پھر وہ آ کر فسکل ڈیفیسٹ پر بھی بات کر سکتے ہیں. آپ ملک کے اندر آپ نے ترقیاتی بجٹ پہ تو ویسے روک لگا دی, ایک طرح سے کمی لے آئے. روک تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کمی لے آئے. انہوں نے کہا کم کر دو, آپ نے کم کر دیا. ترقیاتی بجٹ, آپ مجھے سچ بتائیے, ترقیاتی بجٹ کم کر دیں گے, ملک میں ترقی کے کام کم کر دیں گے, GDP گروتھ ریٹ کہاں سے آئے گی؟ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کمپنیاں جو ہیں وہ اچھے پروفٹ دے رہی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. غیر فطری بات, سوری میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں, یہ بات غیر فطری ہے. آپ کا یہ کہنا کہ آپ ترقیاتی بجٹ کے اوپر کٹوتی کرو گے, کٹ مارو گے, کم کرو گے, اور آپ ساتھ کہتے ہو کہ GDP گروتھ ریٹ دکھا, تو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر سے GDP گروتھ ریٹ نہیں آتی کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ GDP گروتھ ریٹ کے اندر اتنا اضافہ کر دے؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ پوری اکانومی کے اندر آپ گروتھ دکھائیں گے اور آپ FBR کا ٹارگٹ بھی ریوائز کر دیں گے اور ٹیکس بھی بڑھا دیں گے اور ملک کے اندر ترقی کی رفتار بھی بڑھا دیں گے؟ میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ مجھے سمجھائیے, میں آپ کی بات مان جاؤں گا, لیکن میں یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک ملک کے اندر ترقیاتی بجٹ کم ہو جائے اور وہاں پر GDP گروتھ ریٹ یا ترقی کی رفتار تیز ہو جائے. میں ماننے کو تیار نہیں. سمجھانے والا آ کے بھلے مجھے سمجھائے, ہو سکتا ہے میں اس کی بات مان جاؤں, لیکن میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے, دیکھا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے, میں اس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر تو آپ کٹوتی کرنے پہ تیار ہو گئے. آپ نے کہا صاحب ہم کٹوتی کر دیتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, وہاں پر کیا معاملہ آتا ہے, آپ بجٹ میں کیا لاتے ہو وہ دیکھیں گے ہم, کیوں نہیں, ہمارا حق ہے, ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بچت ہوگی تو واپس پیسے دیں گے نا ان کو, بچت نہیں ہوگی تو کاہے کے پیسے واپس دیں گے؟ کیا قرضے کو واپس کرنے کے لیے ایک اور ادھار لیں گے, ادھار کو واپس کرنے کے لیے ایک اور ادھار لیں گے؟ یہی اصول ہو گیا نا, ادھار کو واپس کرنے کے لیے ایک اور ادھار لیا. اگر زیادہ پیسے ہوں گے تو ہی واپس ہوں گے نا. میں ماننے کو تیار نہیں ہوتا بھائی ان چیزوں کو. آپ لوگوں کی عادت ہے, آپ بناتے, اچھا بھولی عوام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو انکل بیٹھے ہوئے نا سامنے پروگرام دیکھ رہے ہیں, یقین کرو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, یہ کیا لگا ہوا ہے, یہ کیا باتیں کر رہا ہے, یہ کیوں باتیں کر رہا ہے. تب کیسے سمجھ میں آ رہی تھی جب اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو تھا وہ لوگ کہتے تھے PSDP, SDP, DDP, GDP, DDP, تب کیسے سمجھ میں آتا تھا آپ کو؟ اب میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تب بیٹھ کے مجھے بتاتے تھے کہ PSDP, DDP, DDP کیا ہوتا ہے. اب کیوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا میں نے ایسی بات کر دی مشکل جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ملک میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تو ترقی کیسے دکھے گی؟ یہ میں نے بات کر دی آپ سے. کام نہیں ہوں گے ترقیاتی تو ترقی کیسے ہوگی؟ اب اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں. اسٹاک کے اندر ہر آدمی کہتا تھا کہ جہاں سیمنٹ اپٹک ہوگی, اپٹک
कितने ही साल मैंने अपना वक्त जाया किया, सीमेंट अपटेक कितनी होगी, अब सीमेंट अपटेक पर क्यों बात नहीं हो रही भाई, अब क्यों बात नहीं हो रही? पहले तो मोटरवे बन रही होती थी तो जनाब कहते थे साहब मईशत बेहतर हो जाएगी, अब नहीं बन रही तो अब नहीं बेहतर होगी। नहीं, मेरा सवाल है, सवाल का जवाब दें भाई, मेरा हक है पूरा, आपसे सवाल मैं करूंगा, जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जवाब ना दें। क्यों? इतने साल आप लोग मईशत के अच्छा, सीपेक की आपने बात की, इस साल कितना तखमीना मिया सीपेक का मुझे बता दीजिए, कितना तखमीना बताइए। काम हो रहा है, पोशीदा तौर पर हो रहा है, वहां हो रही है, यहां हो रही है, ना आ रही है ना जा रही है, वह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। मुझे इन चीजों से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ये है आप तखमीना दें, नंबर बताएं मुझे। $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $5 बिलियन, आप मुझे अमाउंट बता दें, मुझे दिखा दें कि हमारे अकाउंट्स के अंदर इतने पैसे आए या इतने खर्च हुए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। तरक्याती काम आप रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, IMF कहकर गई, आपको मानना पड़ेगा। और आपने कहा ठीक है हम कटौती कर देते हैं, कटौती आपने कर दी, इसका निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। प्लीज हर बातें हुकूमतों पे नहीं लेकर जाओ, ये पार्टियां हुकूमतें इनका कोई लेना देना नहीं है। IMF आई, उसने डिक्टेशन दी कि भाई ये करना है, आपने क्यों करना है उसकी वजह आपको बहुत लंबी तफसील ये बता चुके हैं। वो भी कोई बुरे नहीं, कोई अच्छे नहीं, आप भी कोई बुरे नहीं, कोई अच्छे नहीं। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप सवाल का जवाब दे दें। डोंट बिल्ड कासल्स इन द स्काई, मैंने सीधी सादी आपसे बात की, मुझे तखमीना बताएं, हर चीज का तखमीना चाहिए मुझे। सब चंगा, सब अच्छा, आप जो बोलें सब सच, मैं सब मानने के लिए तैयार। आप मुझे तखमीनों में बताएं, इतना आया, इतना खर्च हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं, नेवर, नो नेवर। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं रहा। हर आदमी इसको गलत पैराए में ले जाता है, मेरा मकसद गलत पैराए में बात करना है ही नहीं। मेरी बात हमेशा सही पैराए में होती है। इसीलिए मेरी बात को देखते हुए मुल्क के बाअसर लोगों ने फैसला किया ना, खाली मेरी बात तो नहीं, मेरे जैसे और भी अक्लमंद, दानिश्वर, पढ़े लिखे लोग होंगे। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, जो मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और उनसे अब मैं ये तमाम मुश्किल सवालात जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं पूछूंगा। अच्छी भली बातें तो मैंने बहुत सारी कर ली, लेकिन अब IMF का मौजू है तो उस पर तो किसी भी तरह की कड़वी बात की जा सकती है। और फिर सीपेक के मुतल्लिक तो और गवादर के मुतल्लिक तो मैंने बात करना ही छोड़ दी, यादें माजी की क्या बात करें। हमारे साथ जनाब डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब शामिल गुफ्तगू हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू अली साहब। बात यह कि बड़ा जज्बाती होकर आता हूं, लेकिन आपके साथ जब गुफ्तगू शुरू करता हूं तो ज़ुबान में गिरासी लग जाती है, और तमाम चीज़ें जो सोच के आया होता हूं तो वो लुकनत का शिकार हो जाती हैं। लेकिन चलो फिर भी सख्त सवालात की एक लंबी फहरिस्त है, आपके साथ शुरू करता हूँ। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, मैं इक्तिसादियात और माशियात का तिफ़्ल मकतब हूँ, आप तो इस शोबे के माहिर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने फ़ाइनेंस इकनॉमिक्स की किताब खोली, उसमें लिखा हुआ था कि फ़िशर नामी एक शख्सियत जिनको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर माना जाना जाता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार किया। उस इजहार में उन्होंने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट का महंगाई से ऊंचा होना लाजमी है। इसी तरह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो कि हमारी इक्तिसादियात की बुनियाद है, उसका मंतक, उसका पैगाम ही ये है कि महंगाई से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का होना लाजमी है। इस साइंस को गलत नहीं किया जा सकता। ये दोनों बुनियाद बन गई, और फाइनेंस को इसीलिए बहुत लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह शरई तौर पर इस ज़ुमरे में लाया जाए, लेकिन इंटरेस्ट रेट की वजह से वो नहीं ला पाए। आसान सा सवाल, अगर IMF ये तकाजा कर दे कि आपको महंगाई की शरह से ऊपर इंटरेस्ट रेट को रखना ज़रूरी है, तो इसमें क्या ऐब है? और आपके ताजिर सनतकार साइंसदानों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि फ़िशर जो है वो कब्र में भी सुकून में ना रहे? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि आपके लोगों को पाकिस्तान में ज़िद है और ये हर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की थ्योरी को कूड़े की नज़र करना चाहते हैं? जी अली साहब, आपके सवाल के जवाब में मेरे पास एक सवाल है कि ये फिशर साहब जिनका आपने जिक्र किया,
کیا وہ گجرانوالہ کے رہنے والے تھے؟ نہیں، وہ اس ملک سے وابستگی ان کی شاید ہے جس ملک کا ویزا نہیں لگ سکتا. معذرت، سنا ہے میں نے، مجھے پتہ نہیں ہے. میں تو سائنسدان کے طور پہ جانتا ہوں. سائنسدان تو کسی ملک سے بھی ہو سکتا ہے، کسی نظریے سے بھی ہو سکتا ہے. جی علی صاحب، کتابوں میں مغربی ممالک میں یونیورسٹیز میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں بالکل یہی لکھا جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کے حوالے سے نہ تو آپ گھر مارگیج پہ لیتے ہیں، نہ ہم پاکستانی اپنا صوفہ ٹیلی ویژن وہ مارگیج پہ لے کے آتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی زیادہ تر جو پاکستان میں کاریں موٹر سائیکل ہیں وہ ہم نے مارگیج پہ لے رکھی ہیں. ہم اپنا کیش جمع کرتے ہیں اور یہ چیزیں خریدتے ہیں. اب جو فشر صاحب کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مہنگائی زیادہ ہوتی ہے اور آپ شرح سود بڑھا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہماری جو پرچیزنگ پاور ہے، یا مغربی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ صوفہ نہیں خرید سکیں گے، وہ ٹیلی ویژن نہیں خرید سکیں گے، وہ نیا گھر نہیں خرید سکیں گے، وہ قرضہ نہیں لے سکیں گے، وہ قرضہ مہنگا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے گا. اب پاکستان میں اگر آپ یہی چیز امپلائی کرنے چاہتے ہیں، ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ فشر صاحب واپس آئیں اور آئی ایم ایف کو یہ سمجھائیں کہ میں گجرانوالہ کا رہنے والا نہیں ہوں. یہاں پہ تو ساری کائنات، ساری آبادی جو ہے وہ ہر چیز کیش میں لے رہی ہے، تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائی چلے جائیں. اگر مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ کاسٹ پش جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس میں، یعنی کہ آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، آپ کا ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں معیشت کے اندر مہنگائی آ رہی ہے. اب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بے شک 100% پہ لے جائیں، وہ مہنگائی تو کنٹرول پہ آنے والی نہیں. تو ایک تو جو کچھ ہم نے بھی پڑھا تھا، جو آپ نے مجھے دوبارہ سے یاد دلایا، وہ شاید مغربی ممالک میں تو اس کی قیمت پڑی، لیکن پاکستان جیسے ملک میں وہ لاگو نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھ بھی لیا. نہیں، لیکن آپ مطمئن کر دیں گے اگر وہ آئیں، وہ تقاضا کریں، تو ہو سکتا ہے وہ مطمئن نہ ہوں. اور آج کل تو وہاں پر بھی کشیدگی ہے جہاں سے فشر صاحب کا تعلق تھا، تو پھر کیسے وہ معاملات ہوں گے؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. علی صاحب، معاملات 5 بڑے معاملات ہیں. ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نومبر کی 2 تاریخ کو نیتھن پورٹر کی لیڈرشپ میں شاید ایک فیلڈ مشن پاکستان آئے گا، پاکستان میں فیلڈ کیا جائے گا. اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پرائمری سرپلس کے حوالے سے، یعنی کہ بجٹ میں قرضہ جات کی ادائیگی سے پہلے آپ نے ایک پرائمری سرپلس کریٹ کرنا. وہ ستمبر کی، دیکھیے یہ جولائی سے ستمبر تک کا ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بات چیت ہونے چلی ہے. تو 2 ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور ہماری وزارت خزانہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ دونوں ادارے کمفرٹیبل ہیں اس وقت، آئی ایم ایف سے بات کرنے میں کمفرٹیبل ہیں. آئی ایم ایف نے جو گولز دیے تھے، جو کرائٹیریا دیے تھے، وہ تقریباً فلفل ہوئے. میں نے پرائمری سرپلس کا ذکر کیا بجٹ کے اندر، وہ کمفرٹیبل ہے، اس میں کوئی پرائمری سرپلس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے بجٹ کے اندر. پھر روپے اور ڈالر کے حوالے سے ایک شرط تھی کہ آپ نے اوپن مارکیٹ اور جو بینک کا انٹر بینک کا ریٹ ہے اس میں 1.25% سے زیادہ جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں پہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے فوجی بھائیوں نے جو ڈنڈا چلایا ہے، اس ڈنڈے کے نتیجے میں جو اوپن مارکیٹ ہے وہ تقریباً وہاں پہ ₹14% تکڑا ہوا ہے. اوپن مارکیٹ جو انٹر بینک ہے اس میں کوئی 8% تکڑا ہوا ہے. لیکن پوشیدہ نظر مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ بات تو آپ نے درست فرمائی ہے، تو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا ہے، لیکن پوشیدہ نظر بات یہ ہے کہ وہ ہمیں پریس کر رہے ہیں. یہ ساری سسٹر آرگنائزیشنز ہیں، WTO، IMF، World Bank, sister in the sense that they are protecting the international free market economy and system prevalent in the world today.
ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ایکسپورٹ تو کہتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹیں دو, ابھی جی ایس پی پلس میں ایکسٹینشن ہو گئی, پاکستان میں شادیاں نے اور لڈی ڈلی, بہت خوش ہیں بزنس مین ہمارے انڈسٹریلسٹ, تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایکسیس بھی دو, مراد بھی دو, ہم ایکسپورٹ کریں. امپورٹ کرنا ہو تو ہم کتے کے کھانے اور عورتوں کے میک اپ کے دشمن بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی امپورٹ تو تمہاری تھوڑی سی ہے, ہمارے یورپیائی ممالک سے تو اور تھوڑی ہے, تھوڑی سی چیزیں اگر آپ کو بھیجنی ہو تو آپ امپورٹ کرنے نہیں دیتے, بولتے ہو یہ پابندی وہ پابندی. تو وہ تو دباؤ ڈالیں گے کہ امپورٹ آپ کو کھولنی پڑے گی, ایل سیاں کھولنی پڑیں گی, پھر دیکھیں گے کہاں معاملہ بیٹھتا ہے. آپ اوپن مارکیٹ کو بھلے آپ روک لیں, سمگلنگ کو بھلے روک لیں, لیکن اس سے بہت چھوٹا امپیکٹ آئے گا, بڑا امپیکٹ آپ کے تجارتی خسارے سے آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ علی بھائی آپ نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے, 100% درست کی ہے, اور یہاں پہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک تفریق کریں انتظامی اقدامات اور پالیسی کے درمیان. آپ کا نقطہ بالکل درست ہے اور یہی نقطہ بار بار اٹھانا چاہیے اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. دیکھیے انتظامی اقدامات ہم نے بہت سارے لیے اور اس کے مثبت اثرات ہمارے سامنے آئے. پالیسی کا فقدان ہے, ابھی بھی ہے. ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو اتنا زیادہ فرق آتا ہے اس کو ہم نے کس طرح دور کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. انتظامی اقدامات ہیں. تو مسئلہ جیسے آپ فسکل پالیسی کی بات کر لیں, ہمارے پاس انتظامی اقدامات ہیں, پالیسی کوئی نہیں ہے. گیس کے سیکٹر میں چوری ہو رہی ہے, بجلی کے سیکٹر میں کوئی 520 ارب روپے کی بجلی چوری ہو گئی ہے, ہم نے ڈنڈا چلایا, انتظامی اقدامات ہیں, پالیسی کوئی نہیں ہے. گیس کے سیکٹر کے اندر ہمیں جب بھی گیس چوری ہو رہی ہے ملک کے اندر, ہم ٹیرف بڑھا دیتے ہیں. آئی ایم ایف کی بات پوری ہو جاتی ہے, غریب مزید غریب ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر, پالیسی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں وہ نقطہ ویلڈ ہے, اور وہ نقطہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس انتظامی اقدامات تو بہت ہیں لیکن ہمارے پاس پالیسی نہیں. اور یہ واقعی میں جب تک پالیسی نہیں آتی, انتظامی اقدامات جو ہیں ان کے ساتھ دو پرابلمز ہوتی ہیں. ایک تو ان کی لمٹ ہوتی ہے, آپ نے ڈنڈا چلایا, آپ نے ڈالر کو کمزور کیا, روپے کو تگڑا کیا, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لمٹ پہ ہم پہنچ گئے, اب مزید امپروومنٹ نہیں ہو سکتی. مزید امپروومنٹ کے لیے پالیسی چاہیے اور پالیسی نہیں. اچھا یہ بھی دیکھیں, ایک چھوٹا سا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایکسپرٹس آتے ہیں بولتے ہیں اے ٹی ٹی کا سلوشن یہ کہ اے ٹی ٹی بند کر دیں. دیکھیں سر, بین الاقوامی قوانین ہمیں پابند کرتے ہیں. ابھی لوگوں کو احساس ہوا, پہلے ہمارے تاجر صنعتکار تھوڑے سے جذباتی ہو گئے, پہلے تو ان کو کسی بڑی شخصیت سے ملنے کا موقع مل جائے تو ان کے جذبات ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے, تو انہوں نے وہاں جا کر بولا کہ سب بند کر دو, سب ختم کر دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی کنونشن اور تجارتی جو اس طرح کے اصول و قواعد ضوابط ہیں, اس میں یہ کہ لینڈ لاک کنٹری کو آپ نے ایکسیس دینا ہے. آپ کے پڑوس میں ایک اور ملک ہے, وہ تو افغانستان کو ایکسیس نہیں دے سکتا, وہ خود ایمبارگوز کا شکار ہے اور بہت ساری اس کے اوپر لیمیٹیشنز ہیں. مال آپ کے ذریعے ہی جائے گا, آپ اس کے لیے کوئی میکنزم کیوں ڈیوائز نہیں کر لیتے؟ آپ وہ میکنزم ڈیوائز کر لو. آپ کہہ رہے ہیں منہ سے, لوگ آپ بھی دیکھیں کل کے پروگرام میں ایک صاحب بول رہے ہیں کہ ڈالر ان کے پاس نہیں ہے, وہ خود ارینج کریں گے. اب آپ جانتے ہو کہ ان کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, ورنہ پھر بلیک مارکیٹ کا جو ہے وہ پھر شروعات ہو جائے گی بلیک مارکیٹ کی. تو ڈو یو تھنک سم پاکستانی اکانومسٹ کین کم اپ ود اے سولوشن کہ کسی طرح ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں؟ کرنا تو پڑے گا ٹریڈ کو, کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب, اتنے ایئر کنڈیشن آتے ہیں بیرونی ممالک سے افغانستان کے لیے, افغانستان میں تو ان کے پاس بجلی بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو ہم لے لیتے ہیں نا, گھروں میں استعمال ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں. نہیں گاڑیاں بھی بہت آتی ہیں, اب تو پتہ لگ رہا ہے, وہ ویڈیوز بن رہے ہیں, گاڑیاں پکڑی جا رہی ہیں, نمبر پلیٹ ایک ہی 3 گاڑیوں پہ لگی ہوئی ہیں, وہ یہاں استعمال ہو رہی ہیں. سر ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا سیاہی انک, اتنی انک آتی ہے افغانستان کی سر, روشنائی نہ وہاں کوئی اخبار چھپتا ہے, نہ وہاں کوئی رسالہ چھپتا ہے. تو صرف ضرورت اس چیز کی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ قوانین بنائیں. جو چیزیں افغانستان کو ضرورت ہے وہ ضرور پاکستان سے جائیں, لیکن جو چیزیں صرف پاکستان میں واپس آنے کے لیے افغانستان جاتی ہیں وہ رکنا چاہیے. تو وہ تو منع کر دی ہم نے, وہ ہم نے منع کر دی, اس میں تو کوئی عیب نہیں. لیکن ابھی بھی جو کچھ جائے گا سر,
اس کے لیے بھی ان کے پاس نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. اور یہی پچھلی دفعہ انہوں نے بھی کہا تھا, جو باہر سے آئے تھے انہوں نے کہا تھا بارڈر پہ جو ریٹ چل رہا ہے وہی آپ کے پاس چلنا چاہیے. تو یا تو پھر آپ فیسیلیٹیٹ کرو, یا کوئی سسٹم بناؤ, یا پھر ان کی وہاں پر کوئی بینک کھولو. کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا پڑے گا نا, ورنہ وہ بلیک مارکیٹ چلائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے وہ چلا سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ انوالو تھے, پکڑا ہے تو معاملہ آپ کے سامنے آیا نا. 2 چیزوں کے اوپر ہماری بات ہو گئی, بڑی اہم بات کی انہوں نے, اور ظاہری بات ہے وہ اس میں اضافہ بھی کریں گے. لیکن ایک اور نقطہ ہے جس کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے بات کی فسکل ڈیفیسٹ کی, انہوں نے دباؤ ڈالا جناب آپ اپنا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ کم کریں. ہم نے بڑی معصومیت سے ترقیاتی بجٹ کم کرنے کی شرط کو منظور کر لیا. ہم نے کہا جی یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگر کم کر دیں گے تو معاملات طے ہو جائیں گے. سر وہ پھر معاشیات کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ نہیں ہو سکتی. بوتھ آف دیم آر ڈائریکٹلی پروپورشنل. آئی ایم سوری, اکنامکس کی کتاب میں لکھا ہوا, میں طفل مکتب ہوں. اب یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا, وہ گجرانوالہ میں بھی اپلائی ہوتا ہے, وہ امریکہ میں بھی اپلائی ہوتا ہے, برطانیہ میں بھی اپلائی ہوتا ہے, اور ریاست پاکستان میں بھی اپلائی ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر یا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کٹ کریں گے تو انڈر نو سرکمسٹانسز آپ جی ڈی پی گروتھ ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بس ایکسپلین کر دیں کہ آپ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیسے دکھائیں گے جب آپ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کریں گے. اتنا سا سوال ہے میرا. صاحب آپ کی جگہ اسحاق ڈار صاحب کی معاشی ٹیم ہے, اس میں آپ کی ایک جگہ ضرور بنتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ بھی اسی قسم کے سوال اٹھاتے ہیں. اچھا اچھا. وہ بھی یہی کہ دیکھیں جو پی ایم ایل این کا جو اکنامک ماڈل ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ پل بنائیں, آپ میگا پروجیکٹس بنائیں, آپ بلو لائن ریڈ لائن بنائیں اور پیسہ پھینکیں اور اس کے نتیجے میں گروتھ آئے گی. دیکھیے یہ ماڈل اب نہیں چل سکے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے, اور یہ بلو لائنز اور ریڈ لائنز اور پل اور برجز ان کی بنیاد کے اوپر اب جی ڈی پی گروتھ نہیں کر سکیں گے, پہلی چیز. دوسرا ماڈل ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ نے روپے کو تکڑا رکھنا ہے ڈالر کے سامنے, اس کے نتیجے میں ہم بے تحاشا امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ روپیہ آرٹیفیشلی اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں امپورٹ لیڈ گروتھ, ان امپورٹ کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی اوپر چلا جاتا ہے. علی صاحب یقین جانیے یہ والا ماڈل اب نہیں چل سکتا. خزانے میں پیسہ نہیں ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام آپ نہیں خرچ کر سکتے, اس میں گھپلا بھی بہت زیادہ ہے. اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں وہاں 20-25% لیکیجز ہے, اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں 40-50% جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. آپ اربوں روپیہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی مد میں ایم این ایز اور ایم پیز کو دیتے ہیں, وہاں سے 25-30% وہ غائب ہو جاتا ہے. نہیں, آپ نے اتنا بھاری لفظ بول دیا, بہت سارے ایم این ایز کو تو ایس ڈی جیز کا مطلب بھی نہیں پتا. خیر اینی وے غلط نہ نکل جائے, کچھ کیا پتا ابھی سیاسی حکومت آنے والی. ویسے یہ میں آپ بتا دوں اس پہ بہت ساروں کو ایس ڈی جیز کا مطلب نہیں پتا ہمارے. دیکھیے جو مطلب ہماری حکومت نے نکالا ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت نکالا. ہاں وہ مطلب پتا ہوگا, وہ مطلب پتا ہوگا. یعنی کہ آپ اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. ہاں, آپ ارب روپیہ پی ایم این اے دیتے ہیں کہ آپ گٹر صاف کریں اور گلیاں بنائیں اور سڑکیں بنائیں, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح بکتا ہے اور وہ ٹھیکیدار کس قیمت پہ خریدتے ہیں. تو ایک تو مجھے کوئی اس میں دکھ نہیں ہے اگر ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں کٹوتی ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے بھی بہتری. دوسرا یہ کہ وہ ماڈل جو ہے جس میں امپورٹ لیڈ گروتھ ہے وہ اب نہیں چلے گا. آپ نے ایک بیوروکریٹ بٹھا دیا, ایک بابو بٹھا دیا, اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز امپورٹ ہو سکتی ہے اور کیا چیز نہیں ہو سکتی. یہ ماڈل نہیں چلے گا. یہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے 6 مہینے 7 مہینے اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں یہ ماڈل چلانے کی کوشش کی گئی, اور اس سے جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا, یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ نومبر 2022 سے لے کے جون 2023 تک یہ ماڈل چلا. ایک بابو بیٹھا تھا اور وہ بابو فیصلہ کرتا تھا کہ کیا چیز امپورٹ کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی.
اس سے ہماری ایکسپورٹ میں 4 ارب ڈالر کی کمی آئی ان 8 مہینوں کے دوران، اور 4 ارب ڈالر ریمیٹنسز میں کمی آئی. یعنی کہ اس ایک سیاسی فیصلے کے نتیجے میں معیشت کو 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. تو یا تو آپ سیاسی فیصلے کرتے رہیں اور معاشی نقصان لیتے رہیں، اور یا پھر آپ سیاست اور معیشت کو الگ الگ کریں. یہ سیاست اور معیشت کو الگ الگ کرنے والی آپ نے بات کی. ویسے ان کو جوڑ کے دیکھتا ہوں. کل کے پروگرام میں بھی ایک بات کر رہا تھا کہ جس بھی بین الاقوامی دنیا میں کسی بھی ملک میں گیا تو وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ سیاست اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے کیا کوئی معاشی ایجنڈا ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہاں جی ہوتے ہیں. جب امریکہ گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک ریپبلکن پارٹی ہوتی ہے جو کہ ٹیکسز کم رکھتی ہے اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو بھی ریڈیوس کر دیتی ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹ پارٹی آتی ہے اور دونوں کی باریاں لگتی جاتی ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی جب آتی ہے تو ٹیکسز اکٹھا کرنے پر تھوڑا زور بڑھاتی ہے اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بھی تھوڑا سا بڑھا دیتی ہے. امیگریشن کے قوانین کے اوپر دونوں کے مختلف آراء ہے. معیشت کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے اور پروٹیکشنزم کے جب سے ٹرمپزم آیا ہے تب سے پروٹیکشنزم کے تصور کے متعلق دونوں پارٹیوں کی آراء فرق ہے. برطانیہ کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بھی 2 پارٹیاں جو ہیں برسر اقتدار آتی ہیں، تاہم متبادل سیاست ضرور ہے. میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا ایک کنزرویٹو پارٹی ہوتی ہے روایتی، اور ایک ہوتی ہے لیبر پارٹی یعنی محنت کشوں کی پارٹی. ان دونوں کی معاشی پالیسیاں بالکل فرق ہوتی ہیں. میں نے کہا ویری گڈ. یورپ میں گیا تو انہوں نے کہا صاحب کہ ہر ملک میں مخلوط حکومت بنتی ہے. میں نے کہا یہ مخلوط حکومت کیا ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا بہت سی پارٹیاں ہوتی ہیں مل کے بناتی ہیں. انہوں نے کہا روایتی بھی ہوتی ہیں، غیر روایتی بھی ہوتی ہیں، دائیں بازو کی بھی ہوتی ہیں، ہری پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ ہری پارٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہتی ہیں یہ گرین پارٹیز ہوتی ہیں جو انوائرمنٹ کے بارے میں سوچتی ہیں. سب کی علیحدہ علیحدہ معاشی پالیسی ہیں. میں نے کہا میرے ملک میں تو ساری پارٹیوں کی ایک ہی پالیسی ہے، عوام کی خدمت کرنا. آگے آپ خود ہی سمجھ جائیں. تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ میں پیپل پارٹی والوں کو بولتا ہوں آپ کے مینیفیسٹو ہے، آپ ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں، تو وہ آزاد جدید معیشت کی بات کرتے ہیں، لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن کی. میں نون لیگ سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس ملک کے ایگریرین بیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پالیسیاں تجارت و صنعت کاروں کے لیے بناتے ہیں. تو سر پی ٹی آئی کا تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ ان کے ساتھ کچھ عرصہ منسوب رہے تھے، آپ کو پتا ہوگا ان کی کیا پالیسی. مجھے آج تک ہماری سیاسی پارٹیوں کا نہیں پتا کس کی کیا معاشی پالیسی. مجھے پہلے یہ سمجھائیں. کھلا ٹائم لیں آپ. جی علی صاحب، آپ اتنی دنیا گھوم کے آئے ہیں، لگتا ہے آپ کی ذاتی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. اللہ کرے آمین، آپ کی دعائیں قبول ہوں. آگے سیاست دانوں کی آنکھوں کا تارا بنوں. آپ نے پہلے ہی اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم کا حصہ تو بنا دیے، اگلا لگ رہا وہی آ رہے. علی صاحب، آج کل روپے میں کمائی کرنا اور ڈالرز میں خرچ کرنا یا پاؤنڈ میں خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے. محض ایک خواب بن گیا، محض ایک خواب. اچھا دیکھیے، آپ سیریس بات کر رہے ہیں، معاشی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، اور ایسی معاشی پالیسی جو سیاسی ایجنڈے کے تحت بنائی جائے. دیکھیے ڈیموکریٹس آتے ہیں، ریپبلکنز آتے ہیں، ان کی معاشی پالیسی میں فرق ہوتا ہے. معاشی پالیسی میں فرق ہونا ایک اور بات ہے، اور معاشی پالیسی سیاسی ایجنڈے کے تحت بنانا یا سیاسی اثر رسوخ کے تحت ایک معاشی پالیسی بنائی جائے، دونوں میں ایک وہ باریک سا آپ سمجھیے کہ there is a difference. اچھا یہ یاد کر رکھ لیجئے کہ آپ جب امریکہ گھوم کے آئے اور آپ کی وہاں پہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یا پریزیڈنٹ بائیڈن سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھنا تھا کہ بھائی سر وہ تو ہمارے وزیر اعظموں کو نہیں ملتے، مجھ سے کہاں سے ملیں گے؟ 3.5 سال گزر گئے، ہمارے والے کہتے رہے ہم سے مل لو، ملے نہیں. اس ناراضگی میں غلط ٹائم پہ غلط جگہ چلے گئے. رشیا بیچارے نوکری سے بھی گئے، اب سنا ہے 804 نمبر پہ چلے گئے وہ. جی معذرت، وہ مجھ سے کہاں ملیں گے سر، ہمارے وزیر اعظموں سے نہیں مل رہے. اچھا آپ سوچئے کہ امریکہ کے صدر کے پاس بجٹ میں سے نکال کے ایک پھوٹی کوڑی بھی استعمال کرنے کا کوئی قانون نہیں. تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں استعمال کرتا. جی جی، وہ سب کچھ کانگریس کے پاس. اب آپ سوچئے کہ جن ممالک نے اپنی معاشی پالیسی کو سیاسی اثر رسوخ سے الگ کر کے دکھایا،
اس میں ساؤتھ کوریا ہے، اس میں ویتنام ہے، بنگلہ دیش کوشش کر رہا ہے، اس میں کینیڈا ہے، اس میں جرمنی ہے، اس میں ملیشیا ہے، اس میں انڈونیشیا ہے. یہ جتنے بھی ممالک ہیں جو پچھلے 40-50 سالوں میں جن کی معاشی ترقی سامنے آئی ہے، ان میں ایک چیز کامن نظر آتی، اور وہ کامنلٹی یہ ہے کہ ان کی معاشی پالیسی سیاسی اثر رسوخ کے تحت نہیں بنتی. اچھا آپ سوچئے کہ اٹلی کے اندر دوسری جنگ عظیم اور آج کے درمیان کوئی 65 وزرائے اعظم، اندازہ کیجئے 65 وزرائے اعظم آئے اور گئے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ سیاسی عدم استحکام کا کیا حال ہوگا جہاں پہ ہر ایک سال نیا وزیر اعظم آتا ہے. آتا. لیکن ان کی معاشی پالیسی جو ہے وہ اس سیاسی ایجنڈے کے تحت نہیں بنائی جاتی، وہ اس سیاست سے الگ چل رہی. برطانیہ کا آپ نے نام لیا، برطانیہ کے اندر بھی جو معاشی پالیسی بنانے والے ادارے ہیں ان کے اوپر سیاسی اثر رسوخ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. پارٹی آتی ہیں، پارٹی جاتی ہیں، لیکن معاشی پالیسی جو ہے وہ اپنی پٹری پہ چلتی رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرعی پالیسی بنانے والے یعنی سینٹرل بینکس جو ہوتے ہیں، جن کے پاس تقریباً ٹو ٹائپس آف پالیسیز ہاتھ میں ہوتی ہیں ان کے، جس میں فسکل پالیسی کو چھوڑ کے باقی دونوں ہوتی ہیں، تو وہ کمپلیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں باقی چیزوں سے، وہ آزادی سے اپنی پالیسیاں مرتب کر سکتے ہیں. جیسے مانیٹری پالیسی کے اوپر میرے خیال سے ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر حکومتوں کا کوئی اختیار نہیں، اس کے علاوہ فارن ایکسچینج پالیسی کے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں. اگر ہے تو بنیادی طور پر جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر کانگریس جو ہے وہ فسکل ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی دو جو میجر پالیسیز ہیں ان کے اوپر کسی کا اختیار نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور ٹیکسیشن پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم ایسے کہ رد و بدل آ رہا ہوتا ہے، اتنے کوئی ریولوشنری چینجز نہیں ہوتے. جی علی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اب کلاس روم بنا دیا آپ نے ٹی وی کے پروگرام، تو ذرا مزے کی باتیں کر لینا. نہیں مزے کی بات ہے. اصل میں آپ کی بات نا بڑی گہری ہوتی ہے، اور آپ کی بات وہ لوگ سنتے ہیں جو اسلام آباد کے ارد گرد جو شہر ہیں، جیسے واہ ہے، ٹیکسلا ہے، ایک اور بھی شہر ہے پتہ نہیں سنا ہے، وہاں پہ کافی فیصلے ہوتے ہیں، تو آپ کی بات وہاں سنی جاتی ہے. وہاں پر دکھانا ہے نا کہ میں ذہین ہوں، عقل مند ہوں. آپ کا تو انہیں پتہ ہے کہ ہیں، تو میرا تھوڑا سا کچا ہے نا ابھی امپریشن، تو میں اپنا امپریشن بنا لیتا ہوں آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. آپ شاید پنڈی بھٹیاں کو بھول گئے تھے. ہاں پنڈی بھٹیاں. سر بھول تو میں روات اور بوران کو بھی گیا، لیکن وہاں کے نزدیک بھی لوگ تو بیٹھے ہوئے پھر بھی. اچھا علی صاحب دیکھیے، مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی وزارت خزانہ جو ہے، یہ دونوں تیار ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا تھا اس کی فگرز ان سے ڈسکس کرنے کے لیے، اور جو کوانٹیٹیو جو کنڈیشنز ہم کہتے ہیں وہ تقریباً مکمل کر چکے ہوئے ہیں. پرائمری سرپلس ہمارے پاس آ گیا ہے، روپے اور ڈالر کی ہم نے بات کر لی، بجلی اور گیس کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے ہیں. جو ایک معاملہ ابھی رہ گیا ہے وہ ہے جس کو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری ڈالر کی ادائیگیاں ہیں اگلے 8 مہینے میں، یعنی کہ جو مالی سال باقی رہ گیا ہے، اور جو ہم توقعات لگا کے بیٹھے ہیں، ان دونوں میں علی صاحب کوئی میرے حساب سے 5 سے 6 بلین ڈالر کا ابھی گیپ آ رہا ہے. تو 5 میں سے 4 چیزیں جو ہیں ایٹ لیسٹ اس کے لیے ہماری وزارت خزانہ بھی تیار ہے اور ہمارا اسٹیٹ بینک بھی تیار ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ 710 ملین ڈالر بھی تیار ہیں جو ہمیں ملنے والے ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ وہ دسمبر کے مہینے میں جب آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھے گا اور وہ ہمارا پرائمری سرپلس دیکھے گا اور ہماری روپی ڈالر کی پیریٹی دیکھے گا، بجلی کے سیکٹر پہ دیکھے گا، گیس کے سیکٹر کے ریٹ دیکھے گا، تو وہ تو خوش ہو جائے گا. جو حال پاکستان میں لوگوں کا ہوگا گیس کے بل بڑھنے کے بعد اور بجلی کے بل بڑھنے کے بعد، وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن آج میرے پاس پھر وقت محدود، بات تو اور بھی بہت ساری کچھ ہو سکتی تھی. سننے والے دیکھنے والے آپ کی باتوں کو بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کیا کروں، مجھے پھر آپ سے وقت لینا پڑے گا آگے آنے والے دنوں کے اندر. ناظرین، وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.